अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान अदबी फ़ोरम और आपके अपने चैनल में खुश आमदीद। नाज़रीन, मारूफ अफसाना निगार व नावल निगार ज़िया साबरी का नावल ख़ज़ां रसीदा मुल्क के मुतअद्दिद अखबारात और जराइद में किस्तवार शाया हो चुका है। हम यहाँ आपकी खिदमत में ये नावल किस्तवार पेश करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये नावल बहुत पसंद आएगा। ज़िया साबरी के कलम से कशीद किया गया ये नावल आपको हमेशा याद रहेगा और इसके किरदार आपको अपने इर्द गिर्द घूमते हुए नज़र आएंगे। तो चलें, आपका वक्त ज़ाया किए बगैर बिला ताख़ीर चलते हैं ख़ज़ां रसीदा की तरफ। मुलाहिज़ा हो ज़िया साबरी के मारूफ नावल ख़ज़ां रसीदा की पहली किस्त। आखिर मैं कब तक बर्दाश्त करूंगा ज़रा, अब तो हद हो गई है। आज मैं तुमसे ये पूछ कर रहूँगा कि आखिर मैंने क्या कसूर किया है। तुम खुद सोचो, आज 4 साल बीत गए हैं तुम्हारे जुल्म की काली रात शुरू हुए। मैं गुज़श्ता 4 साल से तुम्हारी ज़्यादतियाँ बर्दाश्त करता चला आ रहा हूँ। आखिर मैंने कौन सा ऐसा गुनाह किया है? क्या मेरा गुनाह यही है कि मैंने पूरी दुनिया से जंग करके तुम्हें हासिल किया? क्या मेरा गुनाह यही है कि मैंने तुम्हारी हकीकत जानते हुए भी तुम्हें अपने घर की मालिक बनाया? मैंने क्या यही गुनाह किया है कि मैंने अपने माँ बाप, बहनों भाइयों और तमाम प्यारे रिश्तों को भुलाकर तुम्हें इज़्ज़त दी? क्या यही मेरा गुनाह है कि मैंने तुम्हारे हर झूठ और सच पर एतबार किया और तुम्हें ज़रूरत से ज़्यादा आज़ादी दी? हाँ अज़रा, मेरा यही गुनाह है। मैंने गलती की अज़रा, मुझसे भूल हुई, मगर मैं आज भी तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। मैं आज भी ये चाहता हूँ कि तुम अपनी गलतियाँ छोड़कर मेरे शाना बशाना ज़िंदगी के बाकी दिन गुजारो। अज़रा वापस आ जाओ, अभी भी वक्त है अज़रा, अभी भी लौट आओ, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अगर अब भी तुम मेरी बेचैन ज़िंदगी में वापस आ जाओ तो मैं इसे अपनी खुशकिस्मती समझूँगा। अब भी वक्त है, लौट आओ, लौट आओ, मेरी ज़िंदगी में लौट आओ। ये कहते हुए शिद्दत जज्बात से मुराद की आवाज़ रुंध गई और उसने अज़रा के नाजुक हाथ पर अपना हाथ रखना चाहा, मगर अज़रा यकदम उठ खड़ी हुई और जाने के लिए कदम बढ़ाया। अब मैं चलती हूँ, फिर किसी वक्त मिलेंगे तो तफसील से बात करेंगे। ये कहकर अज़रा गेट की तरफ चल दी और मुराद इसे जाता देखता ही रह गया, ऐसे जैसे उसने जो कुछ कहा था अज़रा ने सुना ही ना हो, जैसे इसके दिल के तारों में कोई झंझनाहट पैदा ना हुई हो। अज़रा ऐसी तो ना थी, वो तो मुराद की छोटी सी तकलीफ़ पर भी तड़प उठती थी। वो तो 1 मिनट के लिए भी मुराद को अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देती थी। फिर आज ये अज़रा को क्या हो गया था? आज तो अज़रा बिल्कुल अजनबी लग रही थी, ऐसे जैसे वो पहली दफ़ा ही मिले हैं। वो जा चुकी थी और उसके पीछे दरवाज़े पर पड़ा पर्दा हिल रहा था। आज 6 माह के बाद अज़रा मुराद को अचानक बाज़ार में नज़र आ गई थी और उसने इसे बड़ी मुश्किल से करीबी रेस्तोरां में चलने पर राज़ी किया था। उसने अपने दिल में पक्का इरादा किया था कि आज तो इससे कोई हतमी फ़ैसला करके रहूँगा। आज मैं इसके दिल को टटोलूँगा, आज मैं उसकी मजबूरियाँ भी सुनूँगा और मैं अपनी लुटी फुटी ज़िंदगी में बहार वापस ला कर रहूँगा। मगर हमेशा की तरह आज भी अज़रा मुराद को शशोपंज में छोड़ कर चली गई। वो रेस्तोरां की टेबल पर बैठा इर्द गिर्द की मेज़ों पर बैठे हुए जोड़ों के लिए एक मुइम्मा बन गया था। वो लोग बड़ी अजीब नज़रों से मुराद की तरफ घूर रहे थे। वो अपने ख्यालात से उस वक्त चौंका जब वेटर ने आकर बिल सामने रखा। उसने चौंक कर सर उठाया, बिल अदा किया, वेटर को टिप दी और बोझल कदमों से रेस्तोरां से बाहर निकल आया। मुराद अपनी सोचों में गुम रेस्तोरां से निकलकर सड़क पर चलने लगा। सामने कोई मंजिल ना थी, बेला इरादा बगैर किसी प्रोग्राम के चलता जा रहा था। उसे ये भी होश नहीं था कि वो कहाँ जा रहा है। वो उस वक्त बुरी तरह चौंक गया जब कार के ब्रेक बहुत ज़ोर से चरचराए और वो कार से टकरा कर मुँह के बल बोनट पर गिर गया। मगर शुक्र हुआ कि इसे कोई चोट ना आई थी। वो बोनट से उठकर सीधा हुआ तो सामने दिलावर को खड़े पाया। दिलावर मुराद का 10 साल पुराना दोस्त था। उसकी ज्वेलरी की दुकान थी। वो बहुत बेतकल्लफ दोस्त थे, मगर पिछले 3 साल से वो दिलावर से दानिस्ता तौर पर नहीं मिला था। आज अचानक दिलावर की कार से टकरा गया तो उनका आमना सामना हो गया।
اس نے مراد کی طرف بغور دیکھتے ہوئے کہا، مراد تم، یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے؟ تم کہاں چلے گئے تھے؟ تمہاری شکل پر 12 کیوں بج رہے ہیں؟ اس نے مراد پر یکدم سوالوں کی بوچھاڑ کر دی۔ زور سے بریک لگنے اور کار سے ٹکرانے پر ارد گرد بہت سے لوگ جمع ہو گئے تھے، مگر جب انہوں نے دیکھا کہ مراد خیریت سے ہے تو وہ آہستہ آہستہ وہاں سے کھسکنے لگے۔ مراد نے بھی اپنے حواس مجتمع کر کے دلاور سے کہا، اب کیا یہاں روڈ پر کھڑے کھڑے سب کچھ پوچھ لو گے یا؟ اس نے دانستہ فکرہ ادھورا چھوڑ دیا۔ دلاور نے مراد کو بازو سے پکڑا اور تقریباً گھسیٹتا ہوا کار میں بٹھا کر خود بھی گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ اس کے چہرے سے پریشانی، حیرت اور بیتابی بیک وقت ظاہر ہو رہے تھے، اور وہ اس انتظار میں تھا کہ مراد اس کے پوچھے گئے سوالوں کے جواب میں خود بخود ہی شروع ہو جائے، مگر مراد کو اس کی حالت دیکھ کر مزہ آ رہا تھا، اور پھر اسے پورے 3 سال بعد اپنا جگری دوست مل گیا تھا۔ اب مراد کی حالت قدرے سنبھل گئی تھی اور وہ دلاور کی رفاقت کا بھرپور لطف لے رہا تھا۔ کار میں گمبھیر خاموشی طاری تھی۔ دلاور مراد کے بولنے کا انتظار کر رہا تھا اور مراد دلاور کی بے چینی سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ آخر جب دلاور کی قوت برداشت جواب دے گئی تو وہ پھٹ پڑا، یار عجیب ہونک ہو، میرا دم نکلا جا رہا ہے اور تم ہو کہ ابھی تک میرے سوالوں کے جواب میں ایک لفظ منہ سے نہیں نکلا۔ ابے آخر ہوا کیا ہے تمہیں؟ کیوں سانپ سوکھ گیا ہے؟ مراد نے ساری صورتحال بتانے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ اچانک نہ جانے کیوں اسے خیال آ گیا کہ عذرا کے بارے میں دلاور کو کچھ نہیں بتانا چاہیے، اور اس نے فوراً بات بدل دی۔ کچھ نہیں یار، بس ایسے ہی ذرا مالی طور پر پریشان ہوں، کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے، اس لیے حلیہ بگڑا ہوا ہے۔ دلاور نے اسے گھور کر دیکھا اور مراد نے اس طرح نظریں جھکا لیں جیسے چوری پکڑے جانے پر چور شرمندہ ہو جاتا ہے۔ دلاور مراد کا پرانا دوست تھا اور وہ ایک دوسرے سے کچھ نہیں چھپاتے تھے۔ اس نے دلاور سے جھوٹ بولا تھا، مگر اس کا چہرہ زبان کا ساتھ نہیں دے سکا تھا، اس لیے دلاور فوراً تاڑ گیا تھا کہ وہ اس سے جھوٹ بول رہا ہے۔ دلاور نے وہیں سڑک کے کنارے گاڑی روک دی اور مراد کی طرف رخ کر کے بولا، پیارے اب گاڑی میں گیئر اس وقت لگے گا جب تم مجھے صحیح بات بتاؤ گے، ورنہ تم بھی یہی اور میں بھی یہی۔ ارے بابا بتایا تو ہے، یہی بات ہے اور کوئی بات نہیں۔ مراد نے اسے یقین دلانے کی کوشش کی مگر وہ نہ مانا۔ وہ ضد کرتا رہا اور مراد اپنی بات پر اڑا رہا۔ اسی طرح تقریباً 1 گھنٹہ گزر گیا۔ دلاور بھی اپنی دھن کا پکا تھا، گاڑی کو اس نے بھی حرکت نہیں دی۔ آخر کار مراد نے اس سے کہا، ٹھیک ہے، جو بات تھی میں نے تمہیں بتا دی، اب تم اعتبار نہیں کرتے تو تمہاری مرضی، بہرحال مجھے جلدی ہے اس لیے مزید نہیں رک سکتا۔ یہ کہہ کر مراد نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور نیچے اتر گیا۔ اس نے دیکھا کہ دلاور کے چہرہ کا رنگ بدل گیا تھا اور اس کی مٹھیاں اسٹیئرنگ پر سختی سے بھنچی ہوئی تھیں۔ اس نے اپنا ایک پیارا دوست ناراض کر لیا تھا۔ مراد سامنے کھڑی ٹیکسی میں بیٹھ گیا اور سیدھا گھر آ گیا۔ گھر کا تالا کھولا، کمرے میں آیا تو سائیں سائیں کرتا گھر کاٹنے کو دوڑنے لگا۔ در و دیوار اجنبی سے لگ رہے تھے۔ آج پھر عذرا سے سامنا ہونے کے بعد پرانے زخم تازہ ہو گئے تھے۔ اس گھر کی ایک ایک چیز اسے عذرا کی یاد دلا رہی تھی، مگر اب اس گھر میں وہ اکیلا تھا اور کوئی بھی اس کا پرسان حال نہیں تھا۔ باہر موسم بڑا دلکش ہو رہا تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے اور بارش کی آمد تھی۔ اس موسم میں عذرا کی یاد نے اور بھی بے چین کر دیا۔ اس نے اٹھ کر ریڈیو آن کیا، گانا چل رہا تھا۔ مہدی حسن کی پرسوز آواز ریڈیو پر گونج رہی تھی، تیرے بھیگے بدن کی خوشبو سے لہریں بھی ہوئی دیوانی سی۔ گانے نے مراد کو 5 سال پیچھے دھکیل دیا۔ جب وہ اپنے گھر کی گیلری میں کھڑے تھے، بالکل ایسا ہی موسم تھا اور وہ دونوں موسم سے لطف اندوز ہو رہے تھے کہ اچانک موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ بارش میں نہانا عذرا کو بے حد پسند تھا۔ بارش شروع ہوتے ہی عذرا اسے بازو سے پکڑ کر صحن میں گھسیٹ لائی۔ بارش کی بوندوں نے عذرا کے نازک بدن کو بھگونا شروع کر دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے بھیگا ہوا حسن مراد کی جذبات میں آگ لگانے لگا تھا۔ عین اسی وقت کہیں دور سے ٹیپ ریکارڈر پر چلنے والے گانے کی آواز کانوں سے ٹکرائی، تیرے بھیگے بدن کی خوشبو سے۔ گانے کی آواز سن کر دونوں کی نظریں آپس میں ٹکرائیں اور پھر دونوں نے بیک وقت کہا لگایا۔ اب جذبات بالکل بے قابو ہو رہے تھے اور مراد نے شاخ گل کی طرح نازک عذرا کو اپنے مضبوط بازو میں بھر لیا تھا اور پیار کی بلندیوں کو چھونے لگے تھے۔
اف خدایا، آج 5 سال کے بعد بالکل وہی منظر تھا، وہی گانا تھا، مگر آج مراد اکیلا تنہائی کی آگ میں جل رہا تھا۔ آج اس کے ساتھ بارش میں نہانے والا کوئی نہیں تھا۔ آج بارش اس کے تن بدن میں آگ لگا رہی تھی، اور پھر اس نے اچانک ایک فیصلہ کر ڈالا۔ اس نے سوچ لیا کہ وہ عذرا کو تلاش کرے گا اور کسی بھی قیمت پر اسے واپس لائے گا۔ اس سے دور رہنا مراد کے بس سے باہر ہو رہا تھا۔ بارش تھی کہ تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی تھی اور اس کے عذاب میں اضافہ کرتی جا رہی تھی۔ آخر اس نے تنگ آ کر ریڈیو بند کیا، ٹی وی آن کر کے VCR پر اپنی پسندیدہ فلم لگا کر دل بہلانے کی کوشش کرنے لگا۔ رات ہو چکی تھی۔ اس وقت کوشش کے باوجود بھی وہ گھر سے باہر نہیں جا سکتا تھا۔ باہر جل تھل کا عالم تھا۔ اس حالت میں اس نے بڑی مشکل سے اپنے دل کو سمجھایا کہ جیسے تیسے رات گزاری جائے اور صبح ہوتے ہی عذرا کی تلاش میں نکلا جائے۔ عذرا کے بارے میں اسے صرف اتنا معلوم تھا کہ وہ ملیر کے علاقے میں کہیں رہ رہی ہے۔ مکمل ایڈریس یا آتا پتہ اسے معلوم نہ تھا، مگر پھر بھی اس نے ارادہ کر لیا کہ ملیر کا کونا کونا چھان ماروں گا، مگر اپنی عذرا کو ضرور ڈھونڈ کر لاؤں گا۔ میں اس کو منا لوں گا، میں اسے گزرا ہوا وقت یاد دلاؤں گا، میں اسے اس کے وعدے اور قسمیں یاد دلاؤں گا۔ اس طرح وہ دل کو بہلا کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ رات کروٹیں بدلتے گزر گئی اور نیند کا کوسوں تک پتہ نہ تھا۔ قریبی مسجد سے فجر کی اذان کی آواز آئی تو وہ بستر سے اٹھ کھڑا ہوا۔ گزشتہ دن کے واقعہ کا اثر ابھی تک ذہن میں تازہ تھا۔ پھر ساری رات سو بھی نہ سکا تھا، اس لیے طبیعت میں انتہائی اضطراب کا ہونا ایک فطری امر تھا۔ وہ فوراً تازہ دم ہونے کے لیے باتھ روم میں گھس گیا اور شاور کھول کر ٹھنڈے ٹھنڈے پانی کی فوار میں کھڑا ہو گیا۔ کافی دیر غسل سے لطف اندوز ہونے کے بعد طبیعت میں قدرے چوکسی اور تازہ پن در آیا تھا۔ اس نے کپڑے بدلے اور گاڑی نکال کر گھر سے نکل کھڑا ہو گیا۔ راستے میں ایک ہوٹل سے ناشتہ کیا اور ملیر کا رخ کر لیا۔ ابھی تک سورج نہیں نکلا تھا۔ کراچی میں اتنی صبح اٹھنے کی تو لوگوں کو عادت نہیں ہوتی، اس لیے ملیر کی گلیاں اور سڑکیں ابھی سنسان اور ویران پڑی تھیں۔ اکا دکا نمازی حضرات مساجد سے نکلتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ مراد جذبات کی روح میں بہہ کر ملیر تو آ نکلا تھا، مگر یہاں آ کر اسے اس بات کا احساس ہوا کہ آخر وہ عذرا کو کس طرح تلاش کرے گا۔ ظاہر ہے کہ عذرا گلیوں میں گھومتی ہوئی تو نظر نہیں آ سکتی تھی، اور گھروں کے اندر کون رہ رہا ہے کس طرح معلوم ہو سکتا تھا۔ اس احساس کے ہوتے ہی مراد پر مایوسی طاری ہونے لگی اور اس نے گاڑی ایک ہوٹل کے آگے روک دی۔ ہوٹل میں بیٹھ کر چائے منگوائی اور اپنے مسئلہ پر غور کرنے لگا۔ جوں جوں وہ سوچ رہا تھا، مسئلہ الجھتا ہی جا رہا تھا۔ بڑی دیر تک چائے پینے اور سگریٹ پر سگریٹ پھونکنے کے بعد اچانک اس کے ذہن میں ایک دھماکہ سا ہوا اور اسے اپنے مسئلہ کا حل مل گیا۔ اب تک گلیوں میں اور سڑکوں پر لوگ نظر آنے لگے تھے۔ ملازم پیشہ لوگ اپنے دفاتر جانے کے لیے تیزی سے بس اسٹاپ کی طرف رواں دواں تھے۔ کچھ لوگ ناشتہ کا سامان خریدنے میں مصروف تھے۔ اسکول کے بچے بھی اپنا بیگ کندھے پر ڈالے اسکول جا رہے تھے۔ مراد کو یاد آ گیا تھا کہ کچھ عرصہ قبل جب عذرا کے ساتھ ساتھ اس کی بیٹی کمل بھی اس سے ملی تھی تو باتوں باتوں میں اس نے کمل سے پوچھا تھا کہ وہ کون سے اسکول میں پڑھتی ہے، تو کمل نے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں مدر کیئر کا نام لیا تھا۔ کمل ابھی 6 سال کی تھی اور KG میں پڑھتی تھی۔ اس کو اسکول کا پورا نام تو یاد نہیں آ رہا تھا، مگر وہ مدر کیئر بتانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ بیٹا کاشف تو ابھی بہت چھوٹا تھا، اس سے کسی قسم کی معلومات نہیں مل سکتی تھی۔ بہرحال مراد نے فوراً مدر کیئر اسکول کی تلاش شروع کر دی۔ تقریباً 2 گھنٹے کی تگ و دو کے بعد اسے مطلوبہ اسکول مل گیا۔ اس نے ہیڈ مسٹریس کے نام چٹ بھیجی اور اس سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ہیڈ مسٹریس نے اسے اپنے دفتر میں بلا لیا۔ دفتر میں بیٹھتے ہوئے مراد نے میڈم سے کہا، میڈم میں اپنے بچے کو آپ کے اسکول میں داخل کرنا چاہتا ہوں، اس کے لیے فارم دے دیجیے۔ میڈم نے فوراً داخلہ فارم مراد کو دے دیے۔ پھر اس نے یوں ہی سرسری سے انداز میں میڈم سے کہا، میڈم آپ کے اسکول میں کمل نام کی بچی KG میں پڑھتی ہے، ذرا اس سے ملوا دیں، وہ ہمارے ایک عزیز کی بچی ہے، میرا بچہ بھی اس کے ساتھ ہی آ جایا کرے گا۔ میڈم نے فوراً بیل بجائی اور ماسی کو کمل کو بلانے کو کہا۔ ماسی چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد ماسی نے آ کر بتایا کمل آج اسکول نہیں آئی ہے۔ مراد کا مقصد حاصل ہو گیا تھا اور یہ کنفرم ہو گیا تھا کہ کمل اسی اسکول میں پڑھتی ہے۔ لہٰذا مراد نے میڈم سے اجازت چاہی اور فارم لے کر وہاں سے رخصت ہو گیا۔ اب مزید منیر کی گلیوں میں بھٹکنا بیکار تھا۔
اب اسے ایک بہترین لائحہ عمل مل چکا تھا۔ اس نے اپنے منصوبہ پر غور شروع کر دیا۔ منصوبہ یہ تھا کہ وہ دوسرے دن وہ صبح ہی اسکول کے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے گا، اور جب کمل اسکول آئے گی تو اسے ساتھ لے کر عذرا کے گھر تک پہنچ جائے گا، اور اگر کمل کو چھوڑنے کوئی آیا تو پھر خاموشی سے اسکول میں چھٹی کا انتظار کرے گا، اور چھٹی کے بعد کمل کا پیچھا کرتا ہوا گھر تک پہنچ جائے گا۔ یہ منصوبہ بنانے کے بعد وہ خاصا پرسکون ہو گیا تھا، اور وہ گاڑی اسٹارٹ کر کے اپنے دفتر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس وقت تک دن کے 12 بج چکے تھے۔ مراد دفتر میں آیا اور تھوڑی دیر تک چھوٹے موٹے کام نمٹانے کے بعد گھر واپس آ گیا۔ دوسرے دن کا پروگرام بن جانے اور منزل قریب ہو جانے سے وہ بہت پرسکون ہو گیا تھا، اس لیے رات بھر کی نیند نے اب غلبہ پانا شروع کر دیا۔ اس لیے گھر پہنچ کر وہ فوراً بستر پر دراز ہو گیا اور لیٹتے ہی نیند کی آغوش میں جا پہنچا۔ صبح سویرے اٹھ کر اپنے پروگرام کے مطابق مراد گھر سے نکل کھڑا ہوا اور سیدھا مدر کیئر اسکول کے سامنے واقع ایک ہوٹل میں ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ وہ ایسی جگہ براجمان تھا کہ اسکول کا گیٹ اور کافی دور تک کا راستہ اس کی نظروں کے سامنے تھا، مگر روڈ سے اسے آسانی سے دیکھا نہیں جا سکتا تھا۔ اس وقت 7:20 ہو چکے تھے۔ اسکول کا وقت 7:30 بجے کا تھا، مگر ابھی تک اسے کمل آتی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ اس کا اضطراب بڑھتا جا رہا تھا۔ پھر ٹھیک 7:30 بجے اسکول کی گھنٹی بجی اور وہ مایوس سا ہو گیا۔ چند منٹ اور انتظار کرنے کے بعد وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور کاؤنٹر پر بل دے ہی رہا تھا کہ دور سے کمل کرشن چند کے ساتھ آتی دکھائی دی۔ وہ دانستہ طور پر کاؤنٹر پر مزید کچھ دیر رک گیا۔ کرشن چند نے کمل کو اسکول کے گیٹ پر چھوڑا اور واپس چل دیا۔ اب مراد ششو پنج میں پڑ گیا کہ کیا کرے۔ کمل اسکول کے اندر جا چکی تھی۔ آخر مجبوراً مراد بھی بوجھل قدموں سے اپنی گاڑی کی جانب چل دی۔ وہاں سے سیدھا اپنے دفتر آ گیا۔ مینیجر اور اسٹاف اتنی صبح اسے دفتر میں دیکھ کر ششدر رہ گئے۔ مراد سیدھا اپنے چیمبر میں گھس گیا۔ انٹرکام پر سیکرٹری کو ہدایت کی کہ کوئی بھی اندر نہ آئے، اور اس نے ریوالونگ چیئر کی پشت پر ٹیک لگا کر آنکھیں موند لیں۔ اسی عالم میں نہ جانے کتنا وقت گزر گیا، اور جب مینیجر رحمان نے اسے پکارا تو اس نے آنکھیں کھولی۔ سر، خیریت تو ہے؟ آج آپ کا اضطراب اور بے چینی کچھ سوا نظر آ رہی ہے۔ میرے لائق کوئی خدمت ہو تو؟ رحمان نے مراد سے مخاطب ہو کر کہا۔ مراد نے ہاتھ کے اشارے سے رحمان کو بیٹھنے کو کہا۔ رحمان مراد کی اندر کی کیفیات سے کسی حد تک واقف تھا، اس لیے وہ اکثر اس کی دلجوئی کرتا رہتا، سو آج بھی کافی دیر انتظار کرنے کے بعد خود بخود ہی چیمبر میں چلا آیا تھا۔ مراد نے رحمان کے بیٹھنے کے بعد کہا، رحمان صاحب ایسی کوئی خاص بات نہیں، بس آپ ذرا بزنس پر کڑی نظر رکھیں۔ دراصل آج کل میں اپنے آپ کو انفٹ محسوس کر رہا ہوں۔ آپ ذرا کاروبار کی دیکھ بھال پہلے سے بھی زیادہ محتاط انداز میں کریں۔ سر، میری طرف سے کوئی کوتاہی نہیں ہے، آپ فکر نہ کریں۔ اور ہاں سر، رحمان کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ اس نے استفہامیہ نظروں سے رحمان کی طرف دیکھا تو وہ دوبارہ بولا، سر، میری عرض ہے کہ آپ خود کو سنبھالیں، زندگی کے حادثوں سے لڑنے کا عزم پیدا کریں۔ میں محسوس کر رہا ہوں سر، آپ دن بدن بزنس میں دلچسپی لینا چھوڑتے جا رہے ہیں۔ ہاں رحمان صاحب، بس مجھے احساس ہے، مگر میں مجبور ہوں، اور مجھے یہ بھی خوشی ہے کہ مجھے آپ جیسا با اعتماد ساتھی میسر ہے۔ بس رحمان صاحب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے سکون عطا فرمائے۔ اسی دوران مراد کی نظر گھڑی پر پڑی تو وہ فوراً سیٹ سے اٹھ گیا۔ 11:15 بج رہے تھے اور 12 بجے اسکول کی چھٹی ہوتی تھی۔ وہ بھاگم بھاگ اسکول تک پہنچا اور ایک کونے میں کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اسکول کی گھنٹی بجی اور گیٹ سے بچے نکلنے شروع ہو گئے۔ کچھ بچے پیدل ہی اپنے گھروں کو جا رہے تھے اور کچھ اسکول وین میں سوار ہو رہے تھے۔ چند ہی لمحوں بعد گیٹ پر کمل عذرا کے ساتھ نمودار ہوئی۔ مراد کا دل اچھل کر حلق میں اٹک گیا۔ کمل عذرا کی انگلی تھامے چلی جا رہی تھی۔ مراد نے گاڑی وہی لاک کی اور کچھ فاصلہ رکھ کر عذرا کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ مختلف گلیوں سے ہوتی عذرا ایک بنگلے کے سامنے رک گئی اور گیٹ کا تالا کھولنے کے بعد کمل سمیت اندر داخل ہو گئی۔ مراد بھی پیچھے پیچھے چلتا ہوا بنگلے تک پہنچا اور کال بیل کا بٹن دبا دیا۔ تھوڑی دیر بعد عذرا نے گیٹ کھولا
اور مراد کو سامنے کھڑا دیکھ کر اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ پھر فوراً ہی بولی، یہاں کیوں آئے ہو تم؟ خدا کے لیے یہاں سے چلے جاؤ۔ یہ کہہ کر اس نے دروازہ بند کرنا چاہا، مگر مراد نے گیٹ کے درمیان میں اپنا ہاتھ رکھ کر اسے روک دیا اور بولا، عذرا دیکھو میں کس مصیبت سے تم تک پہنچا ہوں، اب میری بات تو سن لو۔ مگر اس وقت ان کے آنے کا وقت ہو گیا ہے، تم کل آ جانا، پھر بات کریں گے، اس وقت خدا کے لیے چلے جاؤ۔ عذرا نے لجاجت سے کہا۔ مراد نے تصدیق چاہی، تو پھر کل میں آ جاؤں؟ کل تم مجھ سے بات کرو گی نا؟ ہاں بابا کل بات کریں گے، تم کل صبح 10 بجے آ جانا، مگر ابھی فوراً چلے جاؤ ورنہ مصیبت ہو جائے گی، عذرا نے کہا اور مراد وہاں سے ہٹ گیا۔ دوسرے دن مقررہ وقت پر مراد نے تال بیل بجائی اور عذرا نے اسے اندر بلا لیا۔ اس نے مراد کو ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور خود اندر چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد واپس آ کر مراد کے پاس بیٹھ گئی اور بولی، دیکھو مراد، تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، کرشن بہت خطرناک آدمی ہے، میں دراصل بہت مجبور ہوں، میں بہت جلد تمہارے پاس لوٹ آؤں گی، مگر فی الحال تم مجھ سے دور رہو۔ لیکن عذرا، اب میرے لیے تم سے دور رہنا ممکن نہیں ہے، گھر مجھے کاٹنے کو دوڑ رہا ہے، بس تم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر میرے ساتھ چلو۔ عذرا میں تم سے، مراد کی بات ادھوری رہ گئی اور اچانک ڈرائنگ روم کا دروازہ ایک جھٹکے کے ساتھ کھلا اور کرشن چند ایک پولیس انسپکٹر کی معیت میں دروازے پر کھڑا نظر آیا۔ انسپکٹر، یہی ہے وہ بدماش جو کئی دنوں سے میرے گھر کے ارد گرد منڈلا رہا تھا اور آج میری بیوی نے اسے دھوکہ سے اندر بلا کر بٹھا لیا ہے۔ انسپکٹر، یہ میری بیوی اور بچوں کو اغوا کرنا چاہتا ہے، گرفتار کر لیں اسے، کرشن بولا۔ مراد بھونچکا ہو کر کبھی عذرا کو اور کبھی انسپکٹر کو دیکھنے لگا۔ انسپکٹر کسی روبوٹ کی طرح آگے بڑھا اور اس نے مراد کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی پہنا دی۔ تو ناظرین، یہ تھی خزاں رسیدہ کی پہلی قسط۔ اس شاندار ناول کی دوسری قسط کے ساتھ بہت جلد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ امید ہے کہ آپ کو اگلی قسط کا انتظار رہے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں قسط نمبر 2 کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔